सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। मीडिया अथॉरिटी नामी ये बिल हुकूमत के लिए इसने नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। हुकूमत के गले पड़ गया है ये बिल। कई मजीद सहाफ़ी तंजीमों ने ऐलान किया है इस एक बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज में शामिल होने का। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एक ट्वीट जो मैंने ख़ुद पढ़ा, उसके मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का ऐलान फरमा दिया गया है, जिससे कौमी मफाद मेरा ख्याल है कि शायद मुतासर होने का अंदेशा पैदा हो चला है, क्योंकि पार्लियामेंट से सदर आरिफ अलवी साहब को मेरे ख्याल खिताब फरमाना था। अब ये खिताब भी गोया धड़म तख्ता हुआ चाहता है। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की दुकानों और वकला तंजीमों ने भी सहाफ़ी तंजीमों के साथ सफारा होने की नवीद मुसर्रत सुनाई है। साथ ही साथ PDM नामी एक तंजीम ने भी इजहार यकजहती फरमाया है सहाफ़ियों के साथ। शुनीद है कि पाकिस्तानी मीडिया को अथॉरिटी की नहीं बल्कि आज़ादी इजहार की और आज़ादी की ज़रूरत है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पहले ही पाकिस्तान से खासी नाखुश है और एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 145वें खैर से 145th नंबर पर आता है। ताहम हनूज वजीर आजम की जानिब से इस एक बिल पर खामोशी बरकरार है। सिंध सरकार को शोहदा यौम आज़ादी, वो 14 शहीद जो यौम आज़ादी पर आ रहे थे किसी एक रैली में शिरकत के बाद, सिंध सरकार को वो लोग बाकायदा याद आ गए हैं। ये वो मनाजिर हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मोन्टाज में, ज़ाहिर है मोन्टाज तेज़ी से गुजर गया होगा, अगर मुमकिन है तो वो बच्चों की, ख़ास तौर पे वो जो मासूम बच्ची थी वो जो स्कार्फ में, ग्रीन स्कार्फ में, उसकी फुटेज चला दें। ये देखिए, इस बच्चे के गाल पे पाकिस्तान का झंडा है। इस बच्चे की उम्र देखिए, वो तीसरी बच्ची जिसको मैं स्कार्फ में, ये देखिए, ये इस बच्ची की उम्र देखिए क्या होगी। पाकिस्तान से मोहब्बत इस एक स्क्रीनशॉट की सूरत में भी अगर आप ले लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। ये एक नहीं, दो नहीं, 14 शहीद थे। ये 14 शहीद थे जिनको 14 अगस्त के दिन एक ग्रेनेड हमले में या एक बम हमले में जिनकी जानें सफाक कातिलों ने छीन ली। ठीक 7 दिन बाद 14 अफराद और 7 दिन, यानी फी बंदा 2 दिन की गफलत हुई है मेरे सरकार से। सिंध सरकार ने इजहार यकजहती करने की जहमत उठाई है, अंगड़ाई लेकर के पहुंची है सिंध सरकार, जा करके कल वहां पर के कुछ लाल गुलाबी बातें की हैं, कुछ खूबसूरत वादे दिए हैं। वायसराय सिंध खुद गए थे और जाकर के उन्होंने कुछ अच्छी खुशखबरियां सुनाई हैं। उन्होंने कहा है कि हर शहीद को 10 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। अच्छा, हैरत की बात यह है कि यह इमदाद भी अपनी जाती जेब से नहीं दी जा रही है, यह इमदाद भी मेरे और आपके पैसे से ही दी जा रही है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि अब तक क्या कर रहे थे। कोरोना की दुकान जो कभी अचानक टेम्परेचर कम करवा दिया जाता है और कभी तेज करवा दिया जाता है, कभी किसी खास मकसद के उसूल के लिए कोरोना छुट्टी पे जाता है और फिर उस मकसद के उसूल के बाद फौरन शाम में ही एक ट्वीट आ जाता है कि जी अचानक कोरोना जो है वो बढ़ोतरी की जानिब है। ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात काफी नागवार समझे जाएंगे। 10 लाख रुपए की इमदाद देने का जो ऐलान किया गया है उस पर भी सवालात हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो जाहिर शक शुबा होना तो लाजमी है कि अगर यह ऐलान भी, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, गुड गवर्नेंस की नजर नहीं हुआ, वही गुड गवर्नेंस जिसमें स्कूलों में अस्तबल बना दिए गए हैं, जिसमें कराची में सड़कों की जगह गड्ढे कायम फरमा दिए गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपसे छीन लिया गया है। दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाला शहर कराची को बना दिया गया है। दुनिया का नाकाबिले एतबार, नाकाबिले रहाइश तरीन शहर कराची बन चुका। इसी गुड गवर्नेंस का मैं हवाला दे रहा हूं, उसी की दुहाई दे रहा हूं।
مزید فرمایا میرے سرکار نے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے. اب یہ خبر اتنی مزاحیہ اور مضحکہ خیز تھی کہ کراچی والے اپنا غم بھول کر کے اور مسکرانے پر مجبور ہو گئے ہیں. وائسرائے سندھ نے فرمایا کہ امن و امان کی مجموعی صورتحال عمومی طور پر تسلی بخش ہے صوبے میں. اس پر صرف یہی کہا جا سکتا ہے سر، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری گاڑی، اس کی اگلی سیٹ، فیول میرا. آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس کراچی میں میں رہتا ہوں وہاں کتنے مسائل ہیں. اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں. میرے مہمان کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. محترمہ نیلم ارشاد شیخ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں، اور صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے نام پر وہ جو ایک بل ہم پر مسلط کیا جانے والا ہے، اس کی فیوز و برکات جانیں گے محترمہ نیلم ارشاد شیخ صاحبہ سے. میڈم کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں عارفین؟ جی میں ٹھیک ہوں. میڈم یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نامی ایک بل آپ نے پیش کیا ہے، کل کے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. صحافی تنظیموں کا، سی پی این ای کا، اے پی این ایس کا اور بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے اداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈریکونین لا ہے، یہ آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، یہ مارشل لا ذہنیت کی پیداوار ہے. اس کے بعد اب یہ جو نئی ایک صورتحال سامنے آئی ہے، میڈم تھوڑی جلدی میں لگتی ہیں آپ، ذرا سوال سن لیجئے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کوئسچنز کرتے رہ جاتے ہیں، آنسرز بھی خود ہی دیتے رہ جاتے ہیں، ہماری باری نہیں آتی. نہیں، باری تو میری آپ کی آخر تک نہیں آئے گی، کیونکہ مجھے پتا ہے اس سوال کا جواب بھی آپ نے نواز شریف اور آصف علی زرداری پر تبرہ فرما کے دینا ہے، لیکن تھوڑا سا توقف کیجئے گا. پارلیمنٹ پر دھرنا اگر دے دیا جائے گا، ان کو ڈسکس نہیں کرتے. پارلیمنٹ پر ابھی کریں گی آپ، اور میں ابھی دکھا دیتا ہوں اسے پروگرام میں، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو میں آلو چھولے کی دکان ابھی آج اس کا افتتاح کرنے کا اعلان کرتا ہوں آن ایئر. آج کے پروگرام میں آپ کو قسم ہے، اگر آپ نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کا نام لیا، آج کے پروگرام میں آپ نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کا نام نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے، چلے چیک کر لیتے ہیں. میڈم پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان ہوا ہے. تھوڑا سا توقف کریں، ذرا سننے کی عادت ڈالیں. اچھا، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یہ جو دھرنے کی مشق کی جائے گی، اس سے پاکستانی جمہوریوں کو، یہ جمہوری دیہڑی داروں کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو بھی. ہمارے جو میڈیا والے ہیں، یہ اگر فواد چودھری نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے فی الحال، اس میں کہیں سے بھی ہمارے جو کم تنخواہ والے میڈیا والے، ان کو فرق نہیں پڑے گا. جو بڑے مافیاز ہیں، جو مگربچ ہیں، ان کو فرق پڑ سکتا ہے، بٹ اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. فواد چودھری میٹنگ کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو مل بانٹ کے آپ لوگ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کریں. یہ نہیں کہ ہر بات پہ دھرنے دے دیں یا... اچھا میڈم، یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ دھرنے کی دکان کے ہول سیلر خود دھرنوں کی برائیاں گنوائیں. عجیب سی بات ہے، کیونکہ آپ کی حکومت ہی ایک دھرنے کی پیداوار ہے. تھوڑا سا توقف کیجئے گا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھنے کی زحمت اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنے بری بات ہوتے ہیں؟ دھرنے اگر عوام کے لیے برا ہو تو بری بات ہے. یہ کون طے کرے گا کہ دھرنے عوام کے لیے اچھے ہیں یا برے؟ یہ کون طے کرے گا کہ دھرنے عوام کے لیے اچھے تھے اس دور میں جب آپ نے دھرنے لگائے تھے، اور اب اس وقت میں یہ جو صحافی تنظیمیں دھرنے کا اعلان کر رہی ہیں، یہ جمہوریت دشمنی ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ آپ؟ نہیں، جمہوریت دشمنی ہم نے بھی نہیں کی تھی. ہم نے اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے دھرنے دیے تھے. لاہور میں جو لالک جان چوک سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، میرے بیٹے کو مجھے مارے پٹی تھی، اور وہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ناانصافی ہوئی تھی. رات کے 11 بجے تک ہم جیت رہے تھے. میڈم اسی کا صلہ تو مل رہا ہے نا. اب چھوڑیں، کہاں ماضی میں آپ لے جا رہی ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایڈوائزر ہیں. نہیں، میں پوری بات کر لوں اس پہ. اس پہ ہم یہ جیتے. پھر سعد رفیق نے اس پہ سٹے لے کے تو گورنمنٹ چلا دی. جی میرے سوال کو لفٹ کرانا چاہیں گے یا میں آگے چلے جاؤں؟ شور بولیں. چلیں میں بولتا ہوں، تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. میں نے کہا آپ اگر دھرنا دلوانا چاہ رہے ہیں تو وہ
اگر بہتری کے لیے ہوگا تو آف کورس موسٹ ویلکم. فواد چودھری کی آفر ہے, اگر آپ لوگ مل بیٹھ کے اپنی کوئی میٹنگ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے. میڈم ویٹ کیجئے, میں آپ کی طرف آتا ہوں, کچھ مسائل اور بھی پیدا ہو رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ شو جی بالکل جناب, آپ کی آواز ماشاءاللہ آ رہی ہے اور آپ کی آواز مکہ مدینہ ہے جناب. سر جزاکم اللہ خیر. سر یہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا, یہ جو دینے کی شنید ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, صدر معظم کا خطاب بھی دھڑم تختہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے, لیکن اسی طرح کے کچھ معاملات اور بھی تھے, کسی اور دور میں ہوا تھا. ابھی میڈم نے مجھے بتایا کہ وہ دھرنے جو تھے وہ دراصل جمہوریت دوستی تھی, اور یہ دھرنے اگر دیے جائیں گے تو یہ جمہوریت دشمنی تو نہیں, لیکن بہرحال اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کیا جا رہا ہے. سر آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کی کوشش بتا رہی ہیں میڈیا تنظیمیں, صحافتی تنظیمیں اور خود پی ڈی ایم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور بڑا براہ راست جواب عرض کروں گا. پہلے تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ آزادی اظہار رائے اور صحافت کے حوالے سے پاکستان کا نمبر قوموں کی برادری میں 146واں ہے, اور یہ بات باعث شرم بھی ہے, باعث ذلت بھی ہے. وہ آئین جو اظہار رائے کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے, وہ دین جس میں خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ ماؤں نے تو بچوں کو آزاد جنا تھا, اپنے گورنر کو کہتے ہیں تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا, اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کریں اور ریاست مدینہ کا حکمران اپنے کرتے کا جواب اسے دینا پڑے عوام کے سامنے. وہاں جب سے یہ آئے ہیں 6000 کے قریب صحافیوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. اگر 6000 زیادہ ہیں تو شاید 3500 ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. جو آزادی سے بات کرتا ہے, لکھتا ہے, اس کو نکلوا دیا جاتا ہے. میڈیا کو ہتھیار استعمال کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ابھی میری بہن فرما رہی ہیں کہ بہتری اگر ہو تو یہ بہتری کون طے کرے گا؟ وہ جو کہتے ہیں نیب آزاد ہے, جو کہتے ہیں ایف آئی اے آزاد ہے, جو کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں, ساتھ دھمکی دیتے ہیں نہیں چھوڑوں گا, جیل بھجواؤں گا, تو ان کے دور میں بہتری کون طے کرے گا؟ فواد چودھری کا نام لیا. فواد چودھری کو جب سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو آپ بل لا رہے, ایک جملہ اور کہہ کے پھر آپ سوال کریں کہ یہ جو آپ لا رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے نام پہ اور میڈیا کے لیے, اس کی تو صحافی تنظیموں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں سپورٹ کر رہی ہیں صحافی تنظیمیں. اب جو حکومتی ترجمان اور حکومت کا وزیر ماؤتھ پیس جھوٹ بولنے میں اس حد تک دیدہ دلیر ہو کہ اگلے دن منہ پر چپیڑ ماری ساری صحافتی تنظیموں نے کہ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں, اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دھرنا دے رہے ہیں, تو یہ دھرنا آئین کے مطابق آزادی اظہار رائے کے لیے ہے, اسی لیے ہم سپورٹ کریں گے, پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے. رائٹ سر. سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, سر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نامی اس بل کے ذریعے آزادی اظہار رائے کی کوششوں پر اس کو کرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں, یا واقعی یہ سوشل میڈیا تک کو, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی, اس کو ریوارڈ کرنے کی, اور جو باقاعدہ حکومتی ترجمانوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سیٹھ مافیا کو لگام ڈالنے کی کوشش ہے, کیا واقعی اس طرح کا کوئی خوشنما خواب آپ کی آنکھوں میں بھی ہے؟ دیکھیں عرفین صاحب, پاکستان کی تاریخ میں جب بھی جو ہے فاشسٹ اور ڈکٹیٹورل گورنمنٹس آئی ہیں تو ان کا پیمانہ لٹمس ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آزادی رائے اور صحافیوں پر اس کو ٹنڈے برسا جائے اور جیلوں میں ڈالا جائے, ان کی نوکریوں سے ان کو برخاست کیا جائے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں. ضیاء الحق نے جب ماشلہ لگایا تو ضیاء الحق کے خلاف جو سب سے پہلے جو تحریک ایم آر ڈی بننے سے پہلے جو شروع ہوئی تھی وہ صحافیوں نے چلائی تھی, جس میں میناج بڑھنا اور دوسرے بڑے بڑے نام, انہوں نے بھوک ہڑتالیں کی اور جیلوں میں گئے سارے پاکستان سے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اس طرح کے فاشسٹ ٹینڈنسیز نظر آتی ہے معاشرے میں تو اس طرح ہوتا ہے.
دوسری بات ہے کہ یہ پاکستان کی سرکل میں ڈسکشن ہے کہ 2014 کے بعد کریپنگ کاف شروع ہو چکا ہے پاکستان میں، اور اس کا جو ہے کلائمیکس اس حکومت میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. چیزیں سب کی سب جس طرح کنٹرول کی جا رہی ہیں وہ تو میڈیا میں آ رہا ہے، خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا میں. آپ اس کو اس کا حصہ سمجھیں، اور میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ یہ سمجھوں گا کہ جو افغانستان کے جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں، جو کہ اس خطے کو تباہ برباد کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے طالبان نے کنٹرول کیا ہے، اس کے بعد آپ حالات فیوچر میں دیکھیں گے، یہ سب اس کا ایک حصہ ہے اور ایک انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے جو پاکستان کے معاشرے کو ایک بند گلی میں ان کی سوچوں پر پابندی لگائی جائے اور بنیاد پرستی اور ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اس کانٹیکس میں دیکھا جائے. یہ تو پپٹ گورنمنٹ ہے، پپٹ پرائم منسٹر ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہے. میڈم نیلم ارشاد شیخ صاحبہ، پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس الزام کی تردید فرما دیجئے تاکہ میں بھی جسٹیفائی کر سکوں، سرخرو ہو سکوں کہ بھائی پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ موجود تھا اور اس نے اپنی طرف سے اپنی جماعت کی جو ہے وہ حمایت فرما دی تھی. اسے ایک معاملے پر تردید کیجئے، اس کے بعد پھر میرا سوال. دیکھیں، انہوں نے جیسے کہا کہ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا نام اب آ کے ٹاپ پہ آ رہا ہے، آپ سٹارٹ لے لیں. اگر آپ 3 سال پہلے سے عمران خان کی وجہ سے آپ کو جو انٹرنیشنل ٹریولرز تھے ان کا اب چیک اپ نہیں ہوتا، ان کے جوتے ان کے چیک اپ چیک نہیں ہوتے، گرین پاسپورٹ کی عزت شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں، اوورسیز ریمیٹنسز آ رہی ہیں، ریونیو اتنا جنریٹ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کا ٹاپ پہ نام ہے. ٹرکش گورنمنٹ دیکھ لیں، ملیشین گورنمنٹ دیکھ لیں، افغانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے. تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پوری دنیا میں، میرے خیال میں کی بات ہے. مجھے اس موضوع پہ تو بات ہی نہیں کرنی تھی کیونکہ میرا فیس بک پیج پچھلے 1 ہفتے سے بند ہے طالبان کے حوالے سے کوئی بات کرنے پہ، لیکن چلیے اب میں اس پہ بات کر لیتا ہوں. یہ مجھے لگ رہا ہے میں بھارتی میڈیا پہ بیٹھا ہوں اور بی جے پی کا کوئی نمائندہ مجھے اس طرح کی خوشنما خواب دکھا رہا ہے. یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے؟ یہ کس نے آپ کو کوئی واٹس اپ آیا ہوگا کہ طالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آزاد کرائیں گے؟ واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ؟ کس نے دکھایا ہے انشاءاللہ؟ یہ کیسے، کس نے آپ کو بتایا؟ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کہا ہے؟ نہیں سنتے میڈم، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جا کے دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی ہر جگہ کتنی عزت ہو رہی ہے، عمران خان کی کتنی عزت ہو رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں طالبان آپ کو کشمیر جیت کر کے دیں گے، یہ کس نے آپ کو بتایا؟ ہمارے ساتھ مل کے انڈیا، آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں انڈیا کی طرف سے بول رہی ہوں؟ میڈم اللہ کا واسطہ، یہ پروگرام آن ایئر جا رہا ہے، اس کو دنیا دیکھے گی، اس کو بھارت میں دیکھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہم پہ تبرے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے یہ کہاں سے سن کر کے آپ نے یہ ہوائی چھوڑ دی ہے؟ جو ٹکڑے جو انہوں نے کیے ہوئے نا، ہمارے جو ٹکڑے کیے ہوئے نا، وہ ہم جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ وہاں سے، ہماری فوج کے پاس پاور ہے، ہماری حکومت کے پاس پاور ہے کہ بھائی فوج کے پاس پاور ہے تو فوج خود آزاد کرا لے گی نا کشمیر کو. یہ طالبان کو کہاں سے کدا دیا آپ نے؟ اور طالبان اگر کودیں گے تو پھر فوج کے پاس کیا کام رہ گیا؟ آپ کس بہا پہ؟ طالبان بھی ہمارا، آپ مجھے بتائیں، آپ فوج کی نمائندگی کر رہی ہیں، طالبان کی نمائندگی کر رہی ہیں یا حکومت پاکستان کی؟ ان کا ساتھ دیا. میڈم آپ نمائندہ کس کی ہیں؟ زیادتی ہو رہی ہے کہ طالبان کا، میں یہ کہہ رہی کہ اپنے ان کی حکومت، اپنے گھر، ہماری حکومت، ہماری پاکستان کی گرے اور زخم آئے مجھے، قتیل چھپائی یاد آ گئے. بالکل. میڈم آپ جب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان کی اتنی، میڈم خدا کی قسم تھوڑا سا ویٹ کر لیں، دنیا میں اتنی عزت ہو رہی ہے، آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ نہ بولیں، کیسے کال ہو جائے گی؟ لیکن ایکسپلینیشن کال لے گا ساتھ، کس کے پاس اتنا ہے؟ تھوڑا سا ویٹ کیجئے، میں آ رہا ہوں. ساتھ ہیں کیونکہ وہ حق پہ ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں. عمران خان نے نو وے بول دیا جب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ہائیسٹ جو لیڈرشپ ہے،
میں اس سے التماس کرتا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کی کچھ کم از کم ٹریننگ کا انتظام کریں, کچھ بندوبست کریں. ان کو نہیں پتا یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. سر جی جی دنیا میں چل رہے ہیں, خدا کی قسم میرا ٹیمپو ٹوٹ گیا, گورنمنٹ اور انڈین مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ ماتم کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ برباد ہو گئے, لٹ گئے. صدیق الفاروق صاحب میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہہ دیجئے. میں عرض کروں, میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن اپنی ہی حکومتی ترجمان اور اپنی ہی وزارت خارجہ کے بیانات کو نہیں پڑھ رہی, انہیں شاید معلوم نہیں. فواد چودھری نے جو حکومتی ترجمان ہے یہ کہا ہے کہ طالبان کی حکومت کے بارے میں ہم دنیا کے طرف دیکھ رہے ہیں اور دنیا سے مشورے کے بعد کریں گے. پہلی بات تو یہ, طالبان کو ابھی ان کی حکومت قبضہ کر لیا ہے, انہوں نے نظام بنانا ہے. ہمارے ملک کے لیے ہماری فوج ہے, اگر کشمیر فتح کرنا ہے تو پھر ہماری فوج نے کرنا ہے, اگر نہیں کرنا تو پھر وہ نہیں کرے گی. بالکل طالبان نے کیا کرنا ہے؟ طالبان کو ابھی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اپنے اندر. ایک لمحہ بعد میں آپ بات کریں, میں عرض کر رہا ہوں بڑے آرام سے. تو اس لیے میرے بھائی میری بہن, یہ جو طالبان کے حوالے سے ایک رومانٹک تصور جو کوشش کر رہے ہیں ہمارے بعض دوست بنانے کا, یہ ایسا نہیں ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. پہلے تو آپ انہیں یہ کہہ رہے ہو کہ جناب ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں, فلاں کو کنٹرول کریں, یہ کریں وہ کریں. آپ کے ہاں سے تو مطالبات کچھ اور آ رہے ہیں. آپ نے یہاں کہہ دیا جی وہ کشمیر فتح کر کے دیں گے. معذرت سے اگر آپ کو نہیں معلوم تو اس ایشو کو مت چھیڑیں. وہ کیوں ہمارے فوج ہی ہمارا اپنا پاکستان میں بیان چل جائے گا پوری بات سننے سے پہلے عارفین آپ بول پڑتے ہیں. ایک منٹ, آپ پوری بات سنا کریں. پاکستان تحریک انصاف کی نمائندہ ترجمان یہ کہہ رہی ہے کہ جی طالبان فتح کر کے دیں گے کشمیر. خدا نے کیا کہہ رہے ہیں عاجز آ گیا, لیکن آپ نہیں سمجھ پا رہی, آپ ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہی. پوری دنیا میں بیسٹ فوج ہماری پاک آرمی ہے. میڈم اب یہ سب آپ کر رہی ہیں, اس سے آپ کچھ, اس سے آپ حقوق الوطنی کا ثبوت نہیں دے رہی. آپ کو مجھ سے زیادہ فوجی آپ نہیں ہیں. میں ذہنی اعتبار سے فوجی ہوں, کرنے کی کوشش کی, میں ذہنی اعتبار سے فوجی ہوں, لیکن آپ یہ جو کام کر رہی ہیں یہ مناسب نہیں ہے. اچھا مجھے تو بات کرنے دینا. یہ جو کہہ رہے ہوں نا ڈیزاسٹر انلمیٹڈ, یہ آپ نے کر دیا ہے. اب آپ صرف جو ہے وہ مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے جب بولا کہ پرائم منسٹر اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ خود آپ کو بلا کر کے اس میں جواب طلبی کر سکتے ہیں اگر تو ان کے پاس وقت ہوا. وہ طالبان کی وجہ سے ہے. اب یہ ایشو وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا میں ٹیک اپ ہوگا, اس پروگرام کے کلپ چلیں گے, آپ کا یہ بیان اٹھا کر کے سیاق کو سباق سے باہر کر کے اس کو چلایا جائے گا. اپنی مرضی سے پاکستان بیشنگ کی جائے گی. آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے, اور آپ بیٹھ کر کے آپ اس وقت خوشامد کر رہی ہیں. کوئی نہیں ہے. اب آپ اس وقت بیٹھ کے خوشامد کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ نے بڑا پاکستان فوج کا نام بلند کر دیا. یار مطلب حد ہے. پاکستان کی فوج سے بریک پر جائیں, بریک پر جائیں میڈم, بریک لیجئے, بریک پہ جائیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. سر موضوع بالکل ادھر ادھر ہو گیا تھا, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ جو میڈیا اتھارٹی والی بات تھی ہم اسی پہ اگر فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بریک پر جانے سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا اول تو کوئی سر پیر تھا, اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا, حالانکہ میں خود بہت بڑا کرٹک ہوں اس ایک صورتحال میں, لیکن یہ جو بات ابھی انہوں نے کی تھی, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, پی ایم پاکستان, پاکستان کے ادارے اس ایک چیز کو, اس ایک سٹیٹمنٹ کو اون کریں گے جو محترمہ نے ابھی کہا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کی یہ ایشو نہیں ہے, یہ تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا انٹرنیشنل میڈیا پر, اور یہ چلے گا. پاکستان کا جو ہے اسٹیٹ کا اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی, یہ پی ٹی آئی کے میں ان کی طرف سے بھی
اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ میں ہے ان کا یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہے اور یہ ایشو یونائٹڈ نیشن اور باہمی گفت و شنیس کے تھرو حل ہوگا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے پرامن طریقے سے بالکل ڈیفینیٹلی, اور یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی قرارداد اور باہمی گفتگو نشیز سے ہوگا, کوئی جنگ سے نہیں ہوگا, کیونکہ نیوکلیر پاور ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں, یہ افورڈ ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ طالبان کا آئے نہیں جائے اور یہ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے, میں یہ کہوں گا. رائٹ میڈم, بھول جائیے کہ اس روئے زمین پر طالبان نامی کوئی مخلوق موجود ہے, میرے سوال پہ فوکس کیجئے پلیز. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نامی ایک انٹیٹی ہے جو پاکستان سے, جس نے ڈسپلیجر کا اظہار کیا ہے کافی عرصے پہلے. پاکستان ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں 145 نمبر پر اس وقت براجمان ہے. اسے آزادی اظہار کہا جاتا ہے, اسے آزادی اظہار رائے کہا جاتا ہے, جو پاکستان میں اس وقت صورتحال ہے جس پہ مزید کہتے ہیں مرے پہ 100 درے فرمانے کے لیے, سونے پر سہاگا فرمانے کے لیے آپ ایک اور بل لا رہی ہیں جسے پہلے ہی مارشاء اللہ ذہنیت کی پیداوار اور ڈریکونین بل کہہ دیا گیا ہے. عارفین دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ پرانی, پھر آپ کہتے ہیں نام لیں گے, میں پرانی حکومتوں کی اور اس حکومت کی اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے میڈیا کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت سے کئی بار تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ اتنی آزادی کی دی ہوئی کہ اتنی سی بات کا پتنگڑ بنا دیتے ہیں. دیکھ لیں 3 سال سے کیا ہو رہا ہے میڈیا پہ, ورنہ پہلی حکومتوں کا میں نام نہیں آپ کے سامنے, جیسے میں بولا نام نہیں لینا, انہوں نے کیسے معاف کر کے رکھا ہوا تھا, خریدا ہوا تھا. ابھی بھی ان کو, آپ کو نہیں میں کہہ رہی ہوں, ابھی بھی کچھ ہائی فائی ہیں جن کو لفافے ملتے ہیں. یہ اگر حکومت نے اگر یہ فواد چودھری جو اناؤنسمنٹ کی ہے, یہ آپ کے جو ہمارے جو میڈیم کلاس کے میڈیا والے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہوگا. یہ جو ہائر لفافہ پیڈ اور اتنے خربوں ڈالرز کما چکے ہیں, یہ ان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے, وہ اگر آنا چاہ رہے ہیں, دھرنا دینا چاہ رہے ہیں, تو اس میں ان کو ہی وہی نقصان اٹھانا. میڈم ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آئیں بیٹھیں ان کے ساتھ, فواد چودھری کے ساتھ میٹنگ کریں اور جو لائحہ تیار ہو بہتری کے لیے وہ کریں. یہ نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. مجھے 3 سال سے دیکھ رہی ہوں کہ دوسری حکومتیں کیا کچھ نہیں کر پائیں. اچھا میڈم, میرے پاس ایک تجویز ہے, عمران خان اگر آپ اسے سننا چاہیں. وہ واحد آدمی ہے جو پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. رائٹ میڈم, میرے پاس ایک تجویز ہے, اگر آپ اس پہ کان, میڈم سن تو لیجئے نا, میرے پاس ایک تجویز ہے اگر آپ سنیں. یہ جن کالی بھیڑوں کی آپ بات کر رہی ہیں, آج میرے پروگرام سے ہی صحیح, مطلب جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کر دیا ہے, اب اس کو تو کوئی بھرپائی میں نہیں کر سکتا اس کی, لیکن بہرحال سیکنڈ سیگمنٹ میں بھی اللہ کا نام لے کر کے کچھ لوگوں کا نام اگر آپ دیں جو کالی بھیڑیں ہیں, جنہوں نے لفافہ کمایا ہے, جو جن کا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی, جن کی روک تھام کے لیے, جن کی بیخ کنی کے لیے فواد چودھری صاحب اور آپ کی حکومت پرعزم ہے, اور یہ میڈیا اتھارٹی بل آپ لے کر کے آ رہے ہیں, کچھ 2-4 نام اگر میرا ہے تو سب سے پہلے وہ بھی لیجئے گا. آپ کا نام اگر ہوتا تو آپ ایسے ہر حکومت کے پیچھے نہ پڑے ہوتے. آپ تو بخشتے نہیں ہیں کسی بھی پارٹی کو, تو آپ کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ چلیں جزاک اللہ, یہ تو آپ کا حسن ظن ہے, اللہ آپ کو اخلاص کا اجر دے. لیکن کوئی اور کالی بھیڑیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام آ رہے ہیں؟ سب کلیئر ہے, سب کلیئر ہے. میں نام کیا بتاؤں آپ کے سامنے, آپ کو معلوم ہے. بات کر رہی ہیں تو بات تو پوری ہوگی نا. آپ کو معلوم ہے سب کے نام. نہیں, مجھے تو سب پتا ہے, مجھے تو وہ بھی پتا ہے کہ جو آپ نے کہا اس کے بعد کیا کیا بند ہونے ہیں. کالی بھیڑیں وہ ہیں جو خربوں ڈالر لے کے بیٹھی ہیں. غریب ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو ہمارے رپورٹرز ہیں, جو روڈ پہ جا کے اپنی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں, جگہ جگہ سے ان کو رپورٹ, میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوشل چینج کر کے دوسرے رخ میں پیش کر دیتے ہیں. نہیں, یہ بھی وہ آنسر نہیں ہے جو پوچھا گیا تھا, لیکن بہرحال تھوڑا سا توقف کیجئے, میں آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب, سر جو آپ نے کیا ہے, میں کہہ رہی ہوں اگر فواد چودھری نے کچھ کہا ہے, اگر بیٹھ کے, اگر آپ لوگ مل کے بیٹھ کے مشاورت کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے لیے فیورٹزم میں اگر جانے کے لیے کوئی نہیں, ہم تیار. اگر آپ کی بہتری کے لیے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے لوور سٹاف کے لیے کچھ بہتر ہو, تو اس کے لیے واپس آف کورس جتنے بھی میڈم, یہ میں آپ کو ایماندارانہ بات بتاؤں,
یہ صورتحال کا صرف ایک رخ ہے جو آپ غریب لوگ برباد ہوتے ہیں، جو آپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وائٹ کالر برباد ہوتے ہیں، یہ اوپر کے لوگ نہیں ہوتے. میڈم ویٹ کیجئے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. صدیق الفاروق صاحب، میڈم مرغے کی ایک ٹانگ کی مانند ایک ہی رخ کے اوپر جو ہے وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں، یہ صرف سیٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کو ریگولرائز کرنے کے نام پر اپنی من موجیاں، اپنی مرضیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت فساد کی جڑ ہے. یہ در حقیقت فساد کی جڑ ہے. وہ سوشل میڈیا جس میں کل بھی میں نے کہا تھا، آج میں پھر کہہ دیتا ہوں، 1.5 فٹ پانی میں حلیم عادل شیخ کے ساتھ کشتی لے کے پہنچ گئے اس وقت کے صدر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رکشہ چلانے کی اداکاری فرما کر کے جا کر کے ایوان صدر پہ متمکن ہو گئے. اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو یہ سب نوکریاں مناسب نہیں ملتے. اب نوکریاں مل جانے کے بعد یہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں تاکہ ان کے خلاف یہ چیزیں استعمال نہ ہونے پائیں. میڈم اس رخ کو دیکھ کر کے بھی اندیکھا کر رہی ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں، میڈم کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی مجبوری ہے، اس لیے کہ 3 سال میں ان کی کارکردگی منفی رہی ہے. میڈم نے ایک لفظ استعمال کیا بغیر سوچے سمجھے کہ اربوں ڈالر، 100 ارب کا 1 خرب ہوتا ہے اور پاکستان کے 16,000 ارب روپے ہوتے ہیں. خربوں کا مطلب کوئی 5-10 ارب ڈالر. یہ تو پاکستان جب سے بنا ہے اتنے ڈالر اس نے نہ دیکھے ہیں نہ بنے ہیں. لیکن میڈم کو کیا کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو زبان چلانی بہت آتی ہے، کام کرنا نہیں آتا. چلا لیں آپ زبان. میڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا جی گرین پاسپورٹ کی عزت بڑی ہے، اور گرین پاسپورٹ اور نیچے کے روانڈا سے نیچے چلا گیا ہے. اتنی چھوٹی سی سٹیٹ ہے، اس سے نیچے چلا گیا ہے پاکستانی پاسپورٹ. یہ پی ٹی آئی کے ان 3 سالوں میں کو خدا کا خوف کریں، حالات پر نظر تو رکھیں یار، پڑھ لیا کریں. کیا کسی کو مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ میری بات غلط ثابت ہو جائے. یار ہر ایک کو چاہیے، ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں ہوں یا نیلم ارشاد صاحبہ ہیں یا کریم خواجہ صاحب ہیں یا نور اللہ عارفین صاحب آپ ہیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں تو مجھے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اگر غلط ہے. میں نے جو روانڈا کی بات کی یہ چیک کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ سے کروں گا، انہوں نے کہا اچھا نہیں، اچھا چلے چلو سے کم پانی کر لیتے ہیں یا زیادہ کر لیتے ہیں جیسے آپ کہیں. اچھا اب انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں بڑی عزت ہو رہی ہے. ارے بھائی آپ کے کرتے دھرتے سارے تھوڑا سا توقف کیجیے گا میڈم نیلم ارشاد شیخ صاحبہ، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. نام آتا ہے میڈم بھی بے قابل ہو گئی ہے. میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، پلیز تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، خان صاحب کی تعریفیں بعد میں کر لیے گا. شو کاز تو پکا ہے، خان صاحب کی تعریف بعد میں کیجیے گا. صدیق الفاروق صاحب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر یوسف صاحب نے کہا سر ایک سوال مجھے پوچھنے کی اجازت دیجیے کریم خواجہ صاحب سے. صدر جو بائیڈن نے فون نہیں کیا. اب آپ خود ہی اس کا جواب دے دیئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، پاکستان پریس فریڈم انڈیکس میں 145 نمبر پر ہے. وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس بل پر، اس کنٹروورشل بل پر خاموشی ابھی تک ہنوز برقرار ہے، کیا فرمائیں گے؟ میں نے کہا تھا 2014 کے بعد پاکستان میں کریپنگ کاپ سٹارٹ ہے، اس کا کلائمیکس عمران خان کی پپٹ گورنمنٹ ہے، اور بھی آپ کی بھی نوکری جائے گی، پریس فریڈم ختم ہوگی. میں نے کیا کیا؟ مجھے کیوں بددعا دے رہے اللہ؟ میں تو سمجھانے کی خاطر، میں سمجھانے کی خاطر نہیں لیتا، اور اوپر سے اتنا بد زبانوں کو کوئی سوچتا بھی نہیں. نہیں میں خدا وہ تو انہوں نے کہا آلو چھولے کی دکان لگا لیں. نہیں میں تو ایک اس کو آپ ہیومر میں لے لیں، کوئی اس کو سیریس نہیں لے لے. بہت ہوگا، یہ فاشزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور فاشزم کی نشانیوں میں ایک نشانی پریس کی فریڈم کو ختم کرنا ہے، سوچوں پر پیرا لگانا ہے، سوچوں پر پابندی لگانی ہے. یہ پاکستان کے دور میں ہمیشہ جب فاشزم اور ڈکٹیٹورل ریجیمز ہوتی ہے یہ اسی طرف جا رہے ہیں. افغانستان کوشش میں یہ خود اڑ جائیں گے. میں محترمہ نیلم ارشاد شیخ صاحبہ سے چاہوں گا کہ جلدی سے اس کو رسپونڈ کریں تاکہ پھر میں بریک لوں. میڈم کوئکلی انشاءاللہ بولیں. ناظرین بریک.
हेलो फारिग, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कोई बात नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हात प्रोग्राम के आन पहुँचे सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। सर, सवाल आपसे मुताल्लिक़ है, सिंध सरकार को पूरे एक हफ्ते के बाद 14 अमवात, वो जो 14 शहादतें हुई थी 14 अगस्त की सहपहर या शाम को, उनके शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करने का ख्याल आ गया। सर, अब तक कहाँ मसरूफ़ थे मेरे सरकार? सूबे में तो चांद वैसे ही चढ़ा रखे। सर, मसला ये कि सबसे पहले तो ये 14 जो अफराद, उसके लिए हमें अफसोस है, अल्लाह उनको रहमत में जगह दे। पाकिस्तान के कोई भी आदमी शहीद होता है, हलाकत होती है, हमें अफसोस होता है। जहाँ तक हमारे इल्म में है कि उसी वक्त वज़ीर आला ने आईजी को और डीआईजी को कहा था कि मुझे रिपोर्ट दें। बाद में ये बात सीएम बीच में फिर मुहर्रम आ गया था, क्योंकि 14 तारीख तीसरी या चौथी मुहर्रम थी। अब सीएम साहब गए हैं और जो पैसे दिए वो मेहरबानी नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेट जो है जहाँ भी हलाकतें होती हैं पैसे देती है, और ये उस डिक्री का हक़ है, उनके फैमिली को मिलना चाहिए, जो ज़ख्मी होता है उसको मिलना चाहिए, जो हलाकतें होती हैं। बाद में मैं आपको बाय द वे आपको क्लियर करूं कि जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा कि ये कोई दुश्मनी में हुआ है, पर ये नहीं होना चाहिए था। दुश्मनी में भी एक आदमी को भी हलाक नहीं। सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दोनों काम नहीं होने चाहिए थे। दुश्मनी में वो कार्य जहल नहीं होना चाहिए था जिसमें 14 लोगों की जानें जाती हैं, और उससे बड़ा जो गुनाह है जिसकी तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, भुट्टो वालों का एक नुमाइंदा जो आज तक भुट्टो को जिंदा रखने पर मुसिर है, उसके सामने जीते जी उसके सूबे, उसके अपने शहर के कोने में जनाजा, आपको पता है कितने लोग थे इसकी जनाजा में? 14 लोगों की जनाजा में। बिल्कुल, मैंने तस्वीरें भी आपने देखी हैं, सोशल मीडिया पे इसका शोर शराबा बहुत हुआ था। सिर्फ आईजी को कह देना, आईजी आपके ख्याल में क्या बेचता है? आईजी डीआईजी क्या बेचते हैं कराची में? कराची जैसे बड़े शहर में आईजी का काम सिर्फ सलाम साहब करना होता है। आईजी का काम सिर्फ सीएम हाउस के चक्कर लगाना होता है, खुशामद करके अपनी नौकरी को बरकरार रखना होता है, या 4-5 पुलिस वालों का ट्रांसफर करना होता है। इसके अलावा आईजी के हाथ में क्या है, ये मुझे बताइए। देखिए, आईजी का काम ये होता है, हाईएस्ट पोस्ट है, और ये हमने नहीं बनाई है आईजी की पोस्ट, अंग्रेज़ दौर से 72 साल से चलती आ रही, 74 साल से। अब उनका काम होता है कि भाई कम से कम अरेस्टेशन तो हो ना, पता तो चले कि ये जो भी इन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया जिसमें एक बच्चे और बड़े सब हलाकत हुई है और शहीद हुए हैं, उनको बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। सर, लेकिन आप नहीं समझते, अगेन मैं अपने सवाल को तीसरी मरतबा पूछता हूं कि 7 दिन मोर देन इनफ होते हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए कि वो रुजू करे उस जगह जहां पे इतनी बड़ी वारदात हो गई है। 7 दिन। देखें, इमरान खान पे तनकीद होती है, वो हज़ारा बरादरी के वो जो लोग थे बलूचिस्तान में, इमरान खान पे अभी तक तनकीद हो रही है कि जब तक जनाजे नहीं उठाओगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो अगर इमरान खान पे तनकीद हो रही है तो यहाँ क्या किया जाना चाहिए? देखें, सीएम या हमारी जो पॉलिसी यही रही है कि बर वक्त हम जाते हैं, बर वक्त हमारे लोग गए भी थे वहाँ, MNAs MPs, चीफ मिनिस्टर आज चला गया, रिप्रेजेंटेटिव गए थे उसी वक्त, जनाजे में भी शरीक हुए थे। अब सीएम साहब चले गए और हम कोशिश करते हैं कि एक आदमी भी हालात कहीं भी होता है सूबे में, वी गो देयर। हमारे MP MNA मिनिस्टर जाते हैं, सीएम भी जाते हैं। मैडम नीलम इरशाद शेख साहिबा, ये मुझे बताइए, शोहदा के लिए जो 10 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान हुआ, जैसा कि सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने फरमाया कि ये कोई एहसान नहीं है, ये उन लोगों का हक है जो उन्हें मिलेगा। मैडम, आप भी इस गुमान में मुब्तला हैं कि कहीं गलती से उन्हें 10 लाख रुपए मिल ही जाएंगे? वो गुड गवर्नेंस जिसका निशाना इस वक्त कराची और सिंध के अवाम हैं, वो उन्हें 10 लाख रुपए इतनी आसानी से मिलने देगी? क्या सिर्फ 10 लाख रुपए से भरपाई होगी या उनको इंसाफ मिलना चाहिए? सबसे पहले तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। पैसे से उनकी जो मौतें हुई हैं वो वापस तो नहीं आ सकते ना। इंसाफ मिलना चाहिए। और ये 10 लाख सिंध गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही, ये पीपल्स पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रही, ये हमारे ही पैसे, हमारी ही टैक्स मनी जो हम सब रिज़्क़ हलाल कमाने वाले लोगों की है, जो हम स्पेशली एट सोर्स टैक्स कट जाता है जिनका एक्सपोर्टर्स का, तो ये हम जैसे हैं जो टैक्स देते हैं
اور ان کے ٹیکس منی ان کو دیا جائے گا. جو جب دیا جائے گا تب دیکھیں گے. ابھی تو فی الحال ان کے پاس جا کے کم از کم ان کے ساتھ کوئی رحم دلی کے لیے کوئی 2 لفظ بھی بولا جائے. ان کے پیرنٹس کے, ان کی فیملی جو بچ گئی ہے, جو رہ گئی ہے, ان کے ساتھ تو کوئی 2 وقت اچھے ورڈز بولے جائیں. تو ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کیا. 7 دن بہت ہوتے ہیں. ہمارے سینیٹر صاحب کو تو جب بھی کویشچن کیا تو گھما پھرا کے پپٹ بول جاتے ہیں. ارے بھائی, پپٹ تو جو کر چکے ہیں وہ پپٹ ابھی تک پپٹ بنے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. عمران خان کی پوری دنیا میں عزت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی عمران خان کی تعریفیں کرنے لگی, مطلب اس میں عمران خان کہاں ہے؟ بالکل کروں گی. اس میں عمران خان کہاں ہے؟ تو مجھے بتائیں, میں اس کی کرتی ہوں. نہیں, اس میں عمران خان کہاں ہے؟ اور کوئی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اس میں عمران خان کہاں ہے؟ آپ ان کی خوشامد کیوں کر رہی ہیں؟ میں آپ کو, ان کو اس کی ضرورت ہے. وہ تو اتنے آلریڈی صادق اور امین ہیں اور اتنے ہینڈسم ہیں اور وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں کہ ان کو آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں. وہ سانو کی موڈ پہ ہیں. ان کی تعریف آپ کیوں کر رہی ہیں؟ میرے ہسبینڈ سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے. میرے ہسبینڈ سے زیادہ ہینڈسم کوئی نہیں ہے. میرے ہسبینڈ زیادہ ہینڈسم ہے. مطلب ہم کون سا شو کر رہے ہیں؟ تو پروگرام ختم کرنے کا وقت نہیں ہوا ورنہ میں وائنڈ اپ کر دیتا. خدا کے واسطے جہاں بھی تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا. صدیق الفاروق صاحب, یہ ہینڈسم والی بات جو ہے اس کو بھولتے ہوئے مریم نیلم ارشاد شیخ صاحبہ نے جو اپنے ہسبینڈ کو یاد فرمایا ہے, اس یاد میں غرق ہوئے بغیر میں آپ سے ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امن و امان کی مجموعی صورتحال کراچی میں تسلی بخش قرار دی ہے سندھ حکومت کے چیف ایگزیکٹو نے. سر, ڈو یو اگری؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نیلم ارشاد صاحبہ نے اپنے ہسبینڈ کی تعریف کی تو یہ اچھا کیا. ہر اچھی خاتون اپنے خامن کی تعریف کرتی ہے, چاہے جیسا بھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اوور آل ملک میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھے ہیں. جب سے عمران خان وہ کوئی ہونا چاہیے نا. حبیب کا کالا شاہ کالا میرا, سن لیں, کالا شاہ کالا میرا کالا ہے دلدار تے گوریاں نو پراں کرو. تو یہ تو اگر کسی کا ہسبینڈ کالا بھی ہے تو اس کو اس کا وفادار اور اسے خوبصورت لگنا چاہیے. لیکن یہ اگر تعریف کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل چاہے بلوچستان ہو, چاہے پنجاب ہو, کے پی کے ہو, یہ لا اینڈ آرڈر کی حالت خراب ہے. سندھ میں ابھی یہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اچھا ہے تو پھر ان کا دعویٰ ہے, حقائق کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے. دوسری بات, نیلم صاحبہ نے کہا جی کہ عمران خان, بھائی عمران خان ہی وہی ہیں جنہوں نے 100 دن میں انقلاب لانے کی بات کی تھی. آج تک چینی سکینڈل کے لوگ پکڑے نہیں گئے. یس کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم آتے ساتھ پیسہ ریکور کر لیں گے. ان سے پیسے برآمد, سونے نا, میں آپ کی طرف نہیں بولا, میں آپ کے پاس نہیں بولا. اور یہ مجموعی طور پر 2000 ارب روپے سے زیادہ کا سکینڈل ہے. LNG کا سکینڈل ہے. ابھی کووڈ-19 $1.3 بلین وہ سکینڈل آ گیا ہے. کیا ہے عمران خان؟ ارے بھائی, کووڈ پاکستان میں خالی نہیں آیا. عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے غریب لوگوں کی روزی سے نہیں ان کو بچہ جمہورہ چھوڑو, بچہ جمہورہ. سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا, بچہ جمہورہ ہے. سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا, آخری لمحات ہیں بس. میں چاہ رہا ہوں کچھ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہی ہو جائے. جی میڈم کچھ کہیے, کچھ بھی. میں کیا بولوں؟ اگر میں بولوں گے آپ بولتے ہیں. ہمیں تو ہنسنا ہی ہے, کچھ بھی کہیں آپ, ہم ہنسیں گے. آپ کو حق ہے باتیں کرنے کا, آپ کو حق ہے ہر حکومت کو درست کرنے کے لیے اچھی باتیں کرنے کا. ہماری حکومت اگر عمران خان کی حکومت اگر آئی ہے تو پاکستان کو بچا رہی ہے, پاکستان کو اتنے بڑے کرائسس سے واپس لائی ہے. دنیا کے ٹاپ 3 میں ہمارا نام آتا ہے کہ ہماری اکانومی برباد نہیں ہوئی. کورونا میں ہم نے اپنے اکانومی کو ریز کیا ہے. ہم نے لاک ڈاؤن لگا کے توقف کیجئے گا. نیلم ارشاد شیخ, صدیق الفاروق صاحب, ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, تینوں معززین کا ایک اور مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے, نیلم ارشاد شیخ صاحبہ نے آج جو کچھ اپنی پارٹی کے ساتھ کیا, میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں, میرا, میرے چینل کا, میری مینجمنٹ کا, میری ٹیم کا, ہم میں سے ہر آدمی اتنا ہی بے قصور ہے جتنی کہ خود نیلم ارشاد شیخ صاحبہ قصوروار. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.